نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا وعلى آل اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و شورائے اسلام نقیب بزم اور بالخصوص طالبان علوم مصطفیٰ بالخصوص پردہ نشین خواتین اسلام اور اس محفل میلاد میں دور و نزدیک سے شرکت کرنے والے پیاری پیاری عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اور محبت کا نذرانہ بارگاہ رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی جیسی عقیدت رسول سے ویسا پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ رتبہ یہ صدیق کا ہے یہ سید، رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، سب فضیلتوں کے
जामे है नबूवत के सिवा। سبحان اللہ सब फजीलतों के जामे हैं नबूवत के सिवा। पहले मैं मुसीबतों में था, अब मुसीबतें मुसीबत में हैं। سبحان اللہ سبحان اللہ पहले मैं मुसीबतों में था, पहले मैं मुसीबतों में था, अब मुसीबतें मुसीबत में है। कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुसीबतों में था, अब मुसीबतें मुसीबत में है। अरे कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। कहने के बाद अजीजाने गिरामी, है कोई मर्द मोमिन जो ना हैदरे कर्रार का नारा लगा सके? अल्हम्दुलिल्लाह, अब लग रहा है कि मैं अपने गांव में, अब लग रहा है कि मैं अपने गांव में हूँ। अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा और दुरूद पाक का नजराना बाकीदा पेश फरमाएं। صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. अजीज़ाने गिरामी, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मुख्तसर से वक्त में ज़िक्र नबी करूँगा और कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत आपके सामने पेश करूँगा, जिसे हम और आपको सुनना भी है और अमल करना भी है। सुनवा होवे कि सुनवा होवे ना सुनते ही होवे पाकुड़ी अमल करते होवे इंशाअल्लाह। सुनना भी होगा और अमल करना भी होगा। कौन कौन है जो सुनना चाहता है और कौन है जो सोना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेदार हैं, दिन को होशियार भी हैं, रात को बेदार भी हैं। चाहे इनकी नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। हुजूर अशरफुल औलिया से जब मुहद्दिस आज़म ने ये कलाम हुजूर अशरफुल औलिया को जब ये सुनाया तो हुजूर अशरफुल औलिया मुस्कुरा कर कहे कि अरे भाईजान, हम लोगों को तो ना दिन में चैन है ना रात को चैन है, और जब तुरबत में जाएंगे तो भी चैन नहीं।
चैन है, न रात को चैन है, और न ही तुरबत में चैन मिलेगा। मुहद्दिस आज़म ने कहा कि वो कैसे? कहा कि दिन में भी मुरीदीन, रात में भी मुरीदीन, और कब्र में जाते हैं तो भी मुरीदीन। अज़ीज़ाने गिरामी, हुज़ूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हमें एक ऐसा चमन दिया, बेअंतही ताला वो चमन आज फल फूल रहा है, और उस चमन से निराले निराले गुलाब महकते हुए निकल रहे हैं। जो ख्वाब हुज़ूर अशरफुल औलिया ने देखा था, वो ख्वाब हम मुरीदों के हिस्से आया कि हम उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ख्वाब बाकी हैं। हुज़ूर अशरफुल औलिया ने ख्वाब देखा था, फरमाया था कि मेरे इस इदारे से सिर्फ आलिम ही नहीं, सिर्फ फाजिल ही नहीं, सिर्फ कारी और हाफिज ही नहीं निकलेंगे, बल्कि मेरे इस इदारे से प्रोफेसर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे, डॉक्टर भी निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी ये मिशन जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वो दिन भी दिखाए कि हम अपनी माथे की निगाहों से उन इमारतों को देखें। हुज़ूर अशरफुल औलिया ने तो देखा था और ये फरमाया था कि मैं देखता हूँ कि इस इदारे की शाख पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगी, जिसकी एक नज़ीर जिंदा जावेद नज़ीर अजमेर शरीफ में है। वहाँ भी ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कुर्ब में मखदूम अशर मिशन को जगह अता फरमाई, इसलिए कि आप मखदूम अशर मिशन को पसंद करते हैं, मखदूम अशर मिशन को चाहते हैं, और अशरफुल औलिया मखदूम अशर मिशन को। तो ये मालूम ये हुआ कि आपका चाहना मिशन को है और अशरफुल औलिया का चाहना आपको है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारो, हुज़ूर अशरफुल औलिया की रूह आज बेइंतहा खुश है और दुआएं दे रही है। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस गांव को आबाद रखे, खुशहाल रखे, और इंफिशार को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमाए, हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। एक मरतबा दरूद पाक और पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। ए भाई इधर देखो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान हुआ कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो अब ये गौर करो मोमिनो कि अल्लाह का एहसान कहाँ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें खाने पीने को दिया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें अच्छा से अच्छा पहनने को दिया, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह ने तुम्हें रहने को मकान दिया, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें
मोमिन बनाकर पैदा किया, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें चलने फिरने उठने बैठने की ताकत दी, बताओ अल्लाह का एहसान है कि नहीं? क्या अल्लाह ने कहीं एहसान जतलाया? नहीं जतलाया। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, एहसान नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाकर पैदा किया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त भी एहसान नहीं जतलाया कि जब तुम देखने की ताकत रखते थे, बोलने की ताकत रखते थे। अल्लाह ने एहसान तब जतलाया जब तुम्हें अपना महबूब दे दिया। क्या है मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया। आए मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें अपना रसूल दिया। कहाँ दिया? कहाँ दिया? तो रब ने फरमाया फी दिलों में। तो रसूल कहाँ है? उन अक्ल के अंधों को तब भी नजर न आया जब रसूल मदीने को रवाना हुए, जब रसूल ने हिजरत का इरादा किया, मक्के को तर्क करने का इरादा किया, अपने घर से निकले, उनके सामने से गुजर गए, देख ना सके, पत्थर लग गया था। उन अक्ल के अंधों के अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मेरे मुस्तफा गुजर गए, उन्हें खबर नहीं। मुस्तफा जाने रहमत गुजर गए, खबर नहीं। तो वो जो कहते हैं कि मुस्तफा तो हमें दिखाई नहीं देते, तो कह दो कि पत्थर लगा होगा। महबूब जो तुमने फेंका वो तुमने नहीं बल्कि मैंने फेंका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इसारत, नारे इसारत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, अशरफुल औलिया का दामन, अशरफुल औलिया का दामन। मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदीने की आमद, मदीने की आमद। जश्ने ईद मिलाद नबी, जश्ने ईद मिलाद नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब वो कहें कि अच्छा चलो हमारी अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया है, क्या तुम्हें रसूल दिखाई देते हैं? तो उनसे कह दे रहा, कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ हमारे दिलों में। कहा सबूत लाओ, तो ये आयत करीमा पढ़कर तिलावत कर देना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम। रसूल तो हमारे दिलों में उतारे गए। रसूल हमारे दिलों में। हमें रसूल को देखना है तो अपने दिल को देख लेते, रसूल हमें नजर आ जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल उन्हें नजर आएंगे जिनका दिल मैला नहीं होगा, जिनका दिल मैला नहीं होगा, साफ सुथरा होगा, उसे रसूल नजर आते हैं। जब दिल साफ था अबू बकर का, तो वो सिद्दीक बनकर चमके। जब दिल साफ था, जब दिल साफ हुआ उमर का, तो वो अदालत के साथ चमके। जब दिल साफ हुआ उस्मान का, तो वो ज़ुन्नूरैन बनकर चमके। और जब दिल साफ है मौला अली मुश्किल कुशा का, तो वो हैदर कर्रार बनकर चमके, शेर बनकर चमके, मुश्किल कुशा बनकर चमके। अज़ीज़ान गिरामी, और जब दिल साफ हुआ वक्त के इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का, और खुद चमकने की तलब चाहिए तो ये कहने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम हुआ कि रसूल हमारे दिलों में। अब जब दिल में रसूल हैं
تو وہ رسول کا اخلاق کیا ہے، اس رسول کا کردار کیا ہے، اس رسول کی گفتار کیا ہے، اس رسول کا مسکرانا بھی کیسا مسکرانا ہے۔ جب دل میں ہے رسول، جب قلب و جگر میں ہے رسول، ارے رسول تو ہماری آنکھوں میں ہے، نگاہوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، رسول تو ہماری جان ہے، رسول تو ہماری جان ہے۔ عزیزان گرامی بتاؤ جان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ ارے جان جب رسول کو مانا تو جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو مجھ پر اپنی جان نثار کر دے، تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، دوسرے اٹھے انہوں نے جان قربان کر دی، تیسرے اٹھے انہوں نے قربان کر دی، حتیٰ کہ 14 صحابہ نے اپنی جان کی نذر پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ پر آج نہیں آنے دے سکتے۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ آپ پر اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں یا حبیب اللہ، آپ کو اگر کوئی دشمن چوٹ پہنچائے، نقصان پہنچائے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ایسا عشق پیدا کرو نا، ایسا عشق تمہیں اس وقت پیدا، تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوگا جب تم اپنے دل میں رسول کا حلیہ بساؤ گے، رسول کا تصور کرو گے کہ رسول کا حسن بھی کیسا حسن تھا۔ جانتے ہو میرے حضور کا حسن کیسا حسن تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ بڑے ہی خوبصورت تھے، زلیخا فدا ہو گئی تھی کہ نہیں؟ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر کی انگشتیں زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر کی انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کا اخلاق کوئی کیا بیان کرے گا؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا؟ ذرا تڑپ پر کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، مکے کی وہ وادی کہ جہاں پر کفر نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی تھی، مکہ وہ کعبہ کہ جس میں 365 بت تھے، جہاں پر کوئی لات و عزا کو پوج رہا ہے تو کوئی کسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے، کوئی کسی سے اپنا دل کا حال رکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کسی کو سجدے کیے جا رہے ہیں، تو کہ کوئی ان داتا بنا دیا گیا ہے، اسے پوج رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں، یہ ہمیں دولت دیتے ہیں اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں، یہ ہمیں گیان دیتے ہیں اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں۔ تو مکے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسوں کو بت بنا رکھا تھا، جو انہیں تعلیم دے انہیں بھگوان مان لیں، جو انہیں رزق دے اسے بھگوان مان لیں۔ لیکن وہاں پر میرے مصطفیٰ کا نور روشن کیا ہوا کہ وہ بت سر کے بل گر پڑے۔ وہ کعبہ جو مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز محبت بھی، جب حضور پیدا ہوئے تو وہ کعبے کی طرف سجدہ کر دیا، اس کعبے نے کعبے کا سجدہ کیا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کفر کے ماتھے پر پسینہ چھوٹ گیا۔ اللہ 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 اللہ، اس مکے میں ایسا بھی نوجوان تھا جس کا مالک بڑا ہی ظالم و جابر تھا۔ اس نوجوان غلام کو بخار ہوا،
ٹھنڈک کا زمانہ تھا، رات کا وقت تھا، اس کا کام چکی پیسنا تھا، آٹا پیسنا تھا، چکی چلانا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا مالک آج رات مجھے چھٹی دے دو، میں تو ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا لیکن آج مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، مالک بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے 2 کوڑے مارے اور جو اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اس کو چھین لیا اور ٹھنڈک میں اس کو پھینک دیا۔ وہ ٹھٹورتا ہوا، کانپتا ہوا، مجبور کرتا بھی کیا کرتا، مجبور ہو کر کے چکی پیسنے لگا۔ اللہ اکبر، ادھر سے رحمت کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر، ادھر سے رحمت کا گزر کیا ہوا، میرے مصطفیٰ نے کو گوارا نہ ہوا، میرے مصطفیٰ بے چین ہو اٹھے اور اس نوجوان کے پاس پہنچے۔ وہ نوجوان جو غلام تھا، وہ نوجوان جو بخار میں مبتلا تھا، وہ نوجوان جو کانپ رہا تھا، وہ نوجوان جو پریشان تھا، میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے نوجوان، لا آج میں تیرا کام کیے دیتا ہوں، لا آج میں تیرا کام کیے دیتا ہوں، تو جا کر کے اطمینان سے لیٹ جا، صبح تیرا مالک جب اٹھے گا تو یہ گیہوں پیسا ہوا ملے گا۔ رات بھر مصطفیٰ جانے رحمت نے چکی پیسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس رات بھر مصطفیٰ جانے رحمت نے اس نوجوان غلام کا کام کیا۔ اللہ اکبر، پھر مصطفیٰ نے اس غلام کو جیت لیا، اس لمحے جیت لیا، احسان تلے دبا دیا۔ میرے مصطفیٰ کے احسانات تو اگر شمار کیے جائیں تو جسم کے بال کم پڑ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، تو کوئی کیا شمار کرے گا، وہ بھی شمار نہ کر سکا، اور اسی وقت شہدا ہو گیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اب جو کلمہ پڑھا تو مالک کو ناگوار گزرا، کہہ رہے یہ کیا ہوا، میرا غلام ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہا ہے، میرا غلام ہے اور گیت مصطفیٰ کے گا رہا ہے، میرا غلام ہے اور تعریفیں مصطفیٰ کی کر رہا ہے، میرا غلام ہے اور احسانات مصطفیٰ کے گنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس مالک نے اس غلام پر چابک مارنا شروع کیا، کوڑوں کی برسات کر دی، پھر بھی اس نے کلمہ کو نہ چھوڑا۔ مالک نے کہا اے نوجوان غلام، اپنی زندگی پہ ترس کا، میں تیری چمڑی ادھیڑ لوں گا، اگر پھر بھی تو باز نہ آیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو کلمہ کو چھوڑ دے، اپنی زندگی کو بچا لے، اگر تو کلمہ مصطفیٰ کو ترک کر دیتا ہے تم سن، یہ بکا گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دو، تم مصطفیٰ کی چاکری کو چھوڑ دو، تم مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑ دو، تم مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، جس پر میرے مصطفیٰ کے اخلاقیات کی چھری چل گئی ہو، بھلا اب اسے کون کیا مار سکتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے دل کو میرے مصطفیٰ نے غائل کر دیا ہو، اسے اور کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، مالک نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور بھاری بھرکم پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ کو اس نوجوان غلام کا کرہنا گوارا نہ ہوا۔ ابو بکر سے کہا اے ابو بکر، اس غلام کو میرے لیے خرید، ارے وہ جتنی اس کی قیمت لگائے گا ابو بکر تم دے دو، یہ میرا غلام ہے، اسے خرید لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر گئے، مصطفیٰ کے لیے اس غلام کو خرید لیا۔ وہ غلام جب مصطفیٰ کا ایسا ہوا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ المنورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں لوگوں کو بلاتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور لوگ ان کی آواز پر کھینچے آتے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بڑی مشکل سے لوگوں نے مصطفیٰ کو پایا ہے جی، اور جب پا لیا مصطفیٰ کو پھر کسی کی طرف دیکھنے کو ان کا جی نہ چاہا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، میرے مصطفیٰ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، میرے مصطفیٰ کے گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی طرح، بھلا یہ ممکن ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کیا یہ ممکن ہے؟ کسی کا اخلاق میرے مصطفیٰ کی طرح ہو؟ کسی کا کردار میرے مصطفیٰ کی طرح ہوگا؟ کسی کا چال چلن میرے مصطفیٰ کی طرح ہوگا؟ ارے میرے مصطفیٰ تو وہ ہے کہ لہو لہان ہے پھر بھی دعا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کو جس نے دیکھا اس کا ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو ایمان کے آئینے سے، وہ صحابی بن گیا۔ خاتمہ ہوا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بن گیا۔ اے میرے پیارو، تو سوچو کہ صرف مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لینا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، صحابی بن گیا۔ اگرچہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اگرچہ اس نے ایک دن کا روزہ بھی نہ رکھا ہو، اگرچہ اس نے زکوٰۃ بھی نہ دی ہو، ایمان لایا، شہید ہو گیا۔ بتاؤ صحابی ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور جانتے ہو صحابی کا مقام یہ ہے کہ 200 خواجہ سے بھی بولا نہیں، قطب و فرید سے بھی بولا نہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ مقام انہیں مصطفیٰ کے دیدار سے حاصل ہوا۔ صرف دیکھ لو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ لیکن آج حال یہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی کے ہیں، لیکن ان سے سیکھو کہ جنہیں زمانہ نبی کا غلام کہتا، اس لیے کہ ان کا اخلاق بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا، ان کا کردار بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا، ان کا بولنا بھی میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ عزیزان گرامی، اے میرے پیارو، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر دیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اس میں کوئی بڑکپن نہیں ہے، اس میں کوئی افضلیت نہیں ہے کہ تم کہتے پھرو زمانے کو، اے زمانوں سنو سنو، اے لوگوں سنو سنو، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا وفادار ہوں، اس میں کوئی افضلیت نہیں۔ ارے افضلیت تو تب ہے جب زمانہ تمہیں دیکھے اور پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمانہ تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ نبی کا غلام ہے، زمانہ تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ نبی کا وفادار ہے، تب جا کر کے بات بنتی ہے۔ جی ہاں، اے میرے پیارو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں یہ مقام حاصل ہو تو رسول کے بن جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمیں تمہیں دیا ہے اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اے میرے پیارو، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں ایک بہترین عمل دیا ہے، وہ عمل استغفار کا ہے۔ تو وقت آ چکا ہے کہ اب استغفار کی جانب دل کو مائل کیا جائے، اور جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر، اس طریقے سے بیٹھ جائیں۔
اور اپنی نگاہوں کو بند کریں اور اپنے ہاتھ کو ناک پہ باندھے اور تصور شیخ کریں اور اپنی عمر کو کہ ان لمحات کو یاد کریں جن میں آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، جن میں آپ سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں۔ یاد کریں کہ آپ کا بچپن کیسا، آپ کی جوانی کیسی، آپ کا بڑھاپا کیسا۔ اور جب یاد آ جائے تو ندامت کے آنسو لیے بارگاہ خدا میں پیش کرتے چلے جائیں اور وسیلہ بنائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا کا خیال آئے، دوسری طرف دل مائل ہو تو اپنے ناف پہ زور دیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی خطائیں نظر آنے لگیں۔ پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے حبیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی سچے دل سے توبہ کر لیا ہے وہ یقین جانے کہ ایسا ہی ہو چکا ہے کہ جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے آپ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص جب اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا، جی ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر گناہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر ہو تو کیا اللہ تب بھی گناہ کو بخش دیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ جوش میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کام آتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد یہ ہوتے ہیں اللہ گناہوں کو تب بھی بخش دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بتائیے آپ کہ مختصر سے وقت میں ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ پروردگار کے حضور اسے پیش کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ کے گناہوں کو بخش دیا۔
کہاں بخشا؟ آپ کے جیتے جی زمین پر۔ بتاؤ یہ اچھا عمل ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو اسے سال میں ایک ہی مرتبہ کرو گے یا جب پیر صاحب آئیں گے تبھی کرو گے یا پھر تنہائی میں بھی کرتے رہو؟ تنہائی میں بھی کرتے رہیں گے ارے بولو نا بھائی، کچھ ہی لوگ بولنا ہے، بولو نا بھائی۔ تنہائی میں کرتے رہیں گے۔ ارے سب لوگ بولو تب تک ہم بولتے ہی رہیں گے۔ تنہائی میں تنہائی میں کرتے رہیں گے۔ ارے بولو تنہائی میں کرتے رہیں گے نہیں کریں گے؟ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بیدار کرانا چاہتا ہوں اور اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ ایک میں اگزامپل دیا کرتا ہوں اور آج بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگزامپل آپ کو آپ کے تفہیم کے لیے میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اے میرے پیاروں، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے تم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی۔ آپ نے دعوت مجھے دی، میں نے قبول کیا، میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ بتاؤ اگر میں نہ آتا تو؟ ارے بولو نا، خوش ہوتے کہ دکھی ہوتے؟ لیکن آپ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں گندا کپڑا گندا لباس پہنے آپ کے پاس آتا تو آپ خوش ہوتے؟ نہیں۔ ارے بولو نا بھائی۔ آپ کو کسی نے دعوت دی کہ میرے گھر آنا اور آپ گندا سندا لباس پہن کے چلے جاؤ، کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ وہ لباس کہ جس کو پہننے سے بدبو آئے، وہ لباس کیا جس کو اگر کوئی دوسرا سونگھ لے تو بے ہوش ہو جائے، وہ لباس تم پہن کے اس رشتہ دار کے پاس جاؤ، کیا وہ تمہیں انٹروڈیوس کرائے گا؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے سسر لگتے ہیں۔ ارے بتاؤ نا بھائی، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں۔ تعارف کروائے گا، چنوائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں چنوا رہا؟ کیونکہ تم گندے ہو، تم نے گندا لباس پہنا ہوا ہے۔ تم اچھے تو ہو، بہت اچھے ہو، لیکن تم نے گندا لباس رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ تو اے مومنو سنو، اللہ نے بھی ہمیں تمہیں دعوت دی ہوئی ہے، اس کے حضور جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں حکم دیا اور یہ بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، تمہیں زندگی نہیں ملی اس سے پہلے تمہیں دعوت دے دی گئی۔ تم بعد میں پیدا کیے گئے ہو لیکن دعوت تمہیں پہلے دی گئی ہے۔ یہ بتاؤ کیا یہاں قریب میں کوئی قبرستان نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سو گئے ہو کیا؟ تو یہ بتاؤ کیا اس قبرستان میں تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا باپ ہے تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا، لیکن جانا سب کو ہے۔ پروردگار نے دعوت دی ہے، پروردگار نے تمہیں دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ سواری کبھی بھی آتی ہوگی، جب سواری آ جائے گی تمہیں جانا ہی ہے۔ کیا تم نے انتظام کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے لباس کو صاف کیا ہے؟
کیا تمہارے پاس صاف ستھرا کپڑا ہے بھی یا نہیں ہے؟ جب تم اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے ہو تو 10 دن پہلے سے انتظام کرتے ہو کہ وہ فلاں جگہ جانا ہے، شادی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کے بعد چھیلا پیدا ہوا ہے، دعوت کی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے۔ تو تم پہلے سے انتظام کرتے ہو، نیا نیا کپڑا سلواتے ہو، اور وہ کپڑا جو سب سے اچھا ہو اسے تم پہن کر کے رشتہ دار کی شادی میں جاتے ہو، رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہو تمہارے لباس گندے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو یہ لباس، یہ کپڑے تمہارے کب صاف ہوں گے؟ جب تم استغفار کرو گے۔ عزیزان گرامی، پیش خدا نامہ اعمال ہوگا، کچھ ہوں گے جو اللہ کا انعام، اس کا فضل پائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے غضب اور اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اے مومنوں، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہے یا اس کے انعام کا سامنا کرنا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، انعام چاہیے یا عذاب؟ تو انعام کب ملے گا؟ جب تم اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے بارگاہ خدا میں جاؤ گے، اور یہ لباس تمہارے نامہ اعمال ہیں، یہ لباس تمہارے نامہ اعمال ہیں۔ اگر یہ صاف ستھرے رہے تو اللہ کے انعامات کے حقدار ہوگے، اور یہ گندے ہوئے تو اللہ کے عذاب، اس کے جاہ و جلال کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے جاہ و جلال کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اگر چلتی ہے تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے، اگر چلتی ہے تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ اے میرے پیاروں، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بہترین شریعت دی ہے، لیکن آج ہم اسی شریعت کو بھولے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، آج ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، جبکہ یہ بھی کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول کے ہم غلام ہیں، کیا یہ غلام کو شیوا دیتا ہے کہ رسول کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ ارے بولو نا بھائی، یہ بتاؤ کہ یہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں کہ آپ کے گھر پیر صاحب آئے، آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ پیر صاحب کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول پاک کو تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول پاک کو تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، رسول تو تمہیں انعام دلوانا چاہتے ہیں، تمہیں ثواب دلوانا چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارو، اگر تم واقعی رسول کے ہو تو رسول کے بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو زمانہ کیسے تمہیں عزت دیتا ہے، پھر تمہیں در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در کو مضبوطی سے تھام لو، سمجھو، ایک در کو، ایک ہی در کو مضبوطی سے تھام لو، یہ در مصطفیٰ ہے، قسمت سوار ہو، در مصطفیٰ ہے، اسے تھام لو اور اپنی قسمت کو سوار لو۔ اے مومنوں، مصطفیٰ جان رحمت نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، میرے مصطفیٰ نے جو بھی احکامات دیے اس میں تمہارے فائدے ہیں، لیکن آج ہم نماز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، ساری سماج کی برائیاں ہم میں ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ سماج برا ہو گیا۔ سماج برا نہیں ہوتا، اسے لوگ برا بناتے ہیں، سماج برا نہیں ہوتا، یہ سماج بہت اچھا ہے، آپ بہت پیارے ہو، بہت سندر ہو، بس تھوڑی سی کمیاں ہیں، بس تھوڑی سی کمیاں، اس کمیوں کو صحیح کر لو، یقین جا پیارو،
اگر یہ کمیاں درست ہو گئی، تمہاری صحیح ہو گئی، دور ہو گئی، تو تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، تم سے پیارا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے ہو، اور جو مصطفیٰ کا ہو وہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور در مصطفیٰ اور در خدا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی